वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान के साथ मुंसलिक मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब है। हम लोगों ने जो कल टॉपिक पढ़ा था वो था 1970 में होने वाले आम इंतखाबात। मुल्क में आम इंतखाबात होते हैं, इंतखाबी नताइज जब सामने आते हैं जो कि काफ़ी हैरान कुन थे, तो मुल्क की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल क्या हुई और नतीजतन मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया, दो हिस्से हो गया। ट्रेजिडी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। आज हम पढ़ेंगे मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब। कल वाले टॉपिक के साथ ही इस टॉपिक को लिंक करके पढ़ते हैं ताकि आसानी से समझ में भी आ जाए और आप लोगों को याद भी रहे। तो स्टूडेंट्स, मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया तो तमाम सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से चलाई गई। जिन सियासी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था उनमें अवामी लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, नेशनल अवामी पार्टी, वली खान ग्रुप, मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप, मुस्लिम लीग काउंसिल, जमात इस्लामी। ये काबिल ज़िक्र सियासी जमातें थी उस वक़्त की। इसके अलावा भी कुछ उम्मीदवार जो थे उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इंतखाबात जो हैं वो फ़ौज की निगरानी में करवाए जाते हैं और कहा जाता है कि मुल्क में पहली बार शफ़ाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाए गए थे। तहम इंतखाबी नताइज ने बहुत सौ को हैरान और परेशान कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की जो सियासी जमात अवामी लीग है उसने क्लीन स्वीप किया। 159 आउट ऑफ 161 सीट्स थी उसकी, यानी 161 में से 159 सीट्स के साथ वो कामयाब ठहराई जाती है। यहाँ पे आपको याद करवाती चलूँ कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो 6 नुकात की बुनियाद पे इलेक्शन में हिस्सा लिया। 6 नुकात के हवाले से हम कल बात कर चुके हैं। तो 6 नुकात को मंशूर का हिस्सा बनाया, इंतखाबी मुहिम चलाई, लोगों को वोट हासिल किया और अब जो है वो अक्सरियत की हिमायत उनके साथ है। अब अक्सरियती पार्टी जो है अवामी लीग, अब वो चाहती है कि उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। तो जो उस वक़्त की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में याहिया ख़ान जो उस वक़्त सदर पाकिस्तान हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो उनको सदर पाकिस्तान और चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से उनकी उस वक़्त ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इक़्तिदार मुंतकिल कर देते उस जमात को जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है, क्योंकि यही आइनी तरीक़ा था, यही पार्लिमानी और जमहूरी रिवायात थी। लेकिन ऐसा ना हो सका। जब ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे के तौर पे एक तूफ़ान बर्पा होता है मशरक़ी पाकिस्तान में। मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाती है शेख मुजीबुर रहमान के कहने पे। सूरत हाल दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होती चली जा रही है और इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से इंडिया फ़ायदा उठाते हुए आलमी सतह पर एक तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है महाजरीन के हवाले से। जब सूरत हाल ख़राब हो रही थी तो बहुत से बंगाली सरहद अबूर करके इंडिया जा रहे थे, तो इसको बहुत गलत तरीके से आलमी सतह पे उठाया जाता है इस मामले को और बहुत सी गलत बातें भी इसमें शामिल करके बताई जाती हैं। फिर साथ में अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दे के मुक्ति बाहिनी की जो तंजीम थी उसके ज़रिए से हवाला अपना दिया जा रहा है, लेकिन मुक्ति बाहिनी की तंजीम से बहुत सारे बंगालियों को जो है वो तरबियत दे के पाकिस्तान में वापस भेजा जा रहा है और फिर वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी उस वक्त जो इंडिया ने की। और साथ ही जब यहाँ तक नताइज उसकी मर्ज़ी के नहीं निकले तो फिर साथ ही उसने बैनुल अक़वामी सरहदों पर जंग छेड़ दी और ये जंग जो है वो आगे बढ़ती है तो सूरत हाल जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालने का हुक्म दे दिया जाता है। इस तरह 1971 की पाक भारत जंग जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर ख़त्म हो जाती है। इंतखाबात की कहानी अलहदगी का सबब भी बन जाती है, लेकिन यह सिर्फ़ एक सबब था। अगर कहा जाए कि सिर्फ़ इस एक सबब की बुनियाद पे जो है मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश बन गया या मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। और भी बहुत से असबाब हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो एकदम से कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा नहीं होता, बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं, असबाब होते हैं जो उसको जन्म देते हैं। अब हम वन बाय वन उन तमाम असबाब का जायज़ा ले लेते हैं
تو ہمارے پاس یہ آپ کی بک سے پیج 43 اور 44 لیا گیا، یہ ٹاپک آپ کی بکس کے اندر موجود ہے اسی طرح سے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قومی قیادت کا فقدان۔ تو قائد اعظم جیسی قومی قیادت جو ہے وہ ہمیں قائد اعظم کے بعد میسر نہیں آ سکی۔ قیام پاکستان سے قبل یہ قوم جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانی تھی۔ یہ وہی قوم تھی جس نے نظریہ پاکستان کو بنیاد بنا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، متحد ہوئے، پہ تمام لسانی نسلی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ وہی قوم ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد اس قوم کو قیادت بھی اچھی میسر نہیں آئی۔ قائد اعظم کے بعد جو مسلم لیگی قائدین تھے اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو بنایا ہے۔ حق تو وہ سمجھ رہے تھے، لیکن ساتھ میں جو ذمہ داریاں ان کی بن رہی تھی قیادت کی، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے تھے، ان کا عوام کے ساتھ رابطہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عوامی مسائل پہ ان کی توجہ نہیں تھی اور عوامی مسائل کو وہ اس وقت حل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو نتیجتاً 1954 میں جب صوبائی انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ الارم تھا اس وقت کی قیادت کے لیے کہ صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں گیا۔ تو قائد اعظم کے بعد وہ قومی قیادت ہمیں میسر نہیں آئے جو ملکی مسائل کو سمجھتی، مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیتی۔ قیادت جو ہے وہ اقتدار کے حصول کی طرف ہی گامزن رہی۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ قوم مسلسل غیر جمہوری قیادت کے ہتھے چڑھی رہی، جو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح سے اقتدار یا حکومت ان کے ہاتھوں میں رہے، طریقہ چاہے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوریت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی نے جو ہے وہ اسی دھن میں جو ہے وہ ملکی اتحاد اور سلامتی کو بھی نظر انداز کیا گیا اور ایسی پالیسیاں بنائی گئی جو کسی صورت بھی درست بھی قرار نہیں دی جا سکتی اور جس کو عوام میں مقبولیت بھی حاصل نہیں ہوئی، اور نتیجے کے طور پہ قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار بھی ہوئی اور غلط فہمیوں کا شکار بھی ہوئی، اور بالآخر جو ہے وہ یہ ملک ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ہے اقتصادی بدحالی۔ اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان کا یہ وہ حصہ ہے جو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی تھی۔ بنگال کی تقسیم گو کہ انتظامی نقطہ نظر سے کی گئی تھی۔ اس وقت بنگال کو تقسیم کرتے ہوئے دو صوبے بنائے گئے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو مغربی بنگال دو صوبے بنائے گئے۔ تو اس وقت جو مغربی بنگال تھا وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی اور وہ فائنینشلی کافی اسٹرانگ تھے۔ مشرقی پاکستان جو تھا اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ معاشی طور پہ بدحال چلے آ رہے ہیں۔ تقسیم کے بعد جب کچھ فوائد مسلمانوں کو ملنے لگے، تقسیم کے ثمرات ان تک پہنچنے لگے، تو اس کی مخالفت بھی کی گئی تھی ہندوؤں کی جانب سے جب تنسیخ بنگال کے لیے تحریک چلائی گئی تھی۔ تو قیام پاکستان سے بھی یہ جو علاقہ ہے یہ معاشی طور پہ بدحال چلا آ رہا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی جب ترقیاتی منصوبے بنائے گئے تو مغربی پاکستان کو یہ ایک فیکٹر ہے، اور درست ہے کہ مغربی پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی گئی۔ مغربی پاکستان کے اندر جتنے بھی ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے تھے ان کو مکمل بھی کیا جاتا تھا۔ تو مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے اور ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، اور اس میں بڑی حد تک حقیقت بھی ہے کہ مرکزی حکومت کی جو اصل توجہ تھی وہ مغربی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان کی جانب اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ اور یہی جو غلط معاشی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن نے 6 نکات میں کہا تھا کہ کرنسی بھی الگ اور ایک حصے کے وسائل دوسرے حصے پہ استعمال نہیں ہوں گے، اور تجارت کے حوالے سے بھی صوبوں کو جو ہے وہ خود مختار بنایا جائے گا۔ تو یہ ہمدردیاں 6 نکات میں شیخ مجیب الرحمن نے بھی اسی بنیاد پہ اپنے ساتھ ملا لی تھی کہ معاشی طور پہ یہ جو علاقہ ہے یہ بدحال چلا آ رہا ہے، اور یہاں پہ جو صنعت ہے، جو زراعت ہے، جو تجارت ہے، اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ موجود ہندو کمیونٹی ہے۔ تو معاشی طور پہ بدحالی اور پھر نتیجے کے طور پہ احساس محرومی جو ہے وہ بھی ایک فیکٹر بنی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے ہندو اساتذہ کرام کا منفی کردار، وہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ اس علاقے کے اندر جو معاشی طور پہ اسٹرانگ طبقہ ہے وہ ہندو کمیونٹی ہے۔
تو ہندو جو ہیں وہ صنعت میں بھی، تجارت میں بھی، زراعت میں بھی اور پھر تعلیم میں بھی وہ بہتر ہیں، تو ٹیچنگ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی زیادہ تر ہندو ٹیچرز ہی اس وقت موجود ہیں۔ تو ہندو ٹیچرز نے اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی نوجوان طبقہ تھا اس کو مس گائیڈ بھی تھوڑا کیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو اس وقت ملکی حالات ہے اس حوالے سے انہیں بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ کا ملک ہے جہاں پر آپ کو حقوق نہیں مل رہے، حکومتی امور سے بھی آپ کو دور رکھا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اور نوجوان طبقے کو بھی متنفر کر دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آگے ہے بنگالی زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ جو ہے وہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ اردو کو جب قومی زبان کا درجہ دیا گیا تو بنگالیوں کی جانب سے ایک تحریک چلائی گئی۔ اس وقت قائد اعظم خود حیات تھے۔ قائد اعظم خود جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں کہ قومی زبان جو ہے وہ اردو ہی رہے گی، اور باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد جو ہے جب یہ دوبارہ مسئلہ اٹھا تو پھر جو ہے وہ قیادت نے اس جانب کو خاص توجہ بھی نہیں دی، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ پھیلتا نفرتوں کا باعث بن گیا۔ پھر خاص طور پہ 1956 میں جو ہے وہ اردو اور بنگالی جب دونوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تو بنگالی جو ہے ان کے دلوں میں نفرت جو ہے وہ اور زیادہ پھیل گئی۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ صرف بنگالی زبان جو ہے اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے، کیونکہ ان کی جو آبادی ہے وہ کل آبادی کا 56% ہے۔ لیکن بنگالی زبان جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں بولی اور سمجھی جا رہی تھی، مغربی پاکستان کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور بولی نہیں جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد صوبائی جو تعصبات ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہیں۔ صوبائی تعصبات اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان سے 3 وزرائے اعظم آئے تھے، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی۔ ان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا اور بہت برے انداز سے ان کی وزارتیں بھی ختم کر دی گئی تھی۔ تو یہ چیز جو تھی یہ بھی بنگالیوں کے ذہن میں جو ہے وہ نفرت کا سبب بنی تھی۔ قومی یکجہتی کے راستے میں ہمیشہ سے جو صوبائی تعصبات ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قوم کو یکجان اور یکجہت نہیں ہونے دیتے جب ہم صوبائی اور علاقائی تعصبات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک اور بھی اس حوالے سے فیکٹر تھا اور وہ یہ تھا کہ چونکہ آبادی میں وہ زیادہ تھے تو مشرقی پاکستان سے کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ایوان زیری کے اندر بھی ہمیں آبادی کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیٹس ملیں اور ایوان بالا کے اندر بھی، جبکہ مغربی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجے کے طور پہ دونوں صوبوں کے جو سیاستدان ہیں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ پھر سیاستدانوں کی علاقائی سیاست 1954 میں اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ انتخابات ہار جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی قیادت ان ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جن کو ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ اس انداز سے بھی پسند نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں تھی مسلم لیگ کے علاوہ بھی، اور مسلم لیگ بھی اب کہ قومی سیاسی جماعت کہلاتی جس کی ملک گیر شاخیں ہوتی، ملک گیر طور پہ اس کو پسندیدگی کی سند عوام کی جانب سے ملتی، نہ ہی ملکی سطح پہ کوئی قائد، کوئی لیڈر ایسا تھا جس کو پسند کیا جاتا۔ اور اس وقت علاقائی جو سیاست تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے، علاقائی سطح پہ جو لیڈرز ہیں جن کو پسند کیا جا رہا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور یہ وہ لیڈرز ہیں جو مفادات کی میز پہ وفاداریاں ہار جاتے ہیں، جو اقتدار کی چھینا جھپٹی میں ہی لگے رہے، اور اس بات نے عوام کو ان سے بددل کر دیا تھا۔ پھر ہے ایوب خان کا دور۔ ایوب خان کا جو دور ہے وہ تقریباً 10 سالہ صدارتی آمریت ہے، اور اس 10 سالہ صدارتی آمریت میں ملک کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی یا ہنگامی حالت نافذ رہی۔ پھر ایوب خان نے فوج اور بیوروکریسی کے ذریعے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کی، عوام سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی، عوام کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنائی۔ 1962 کا دستور آیا تو اس میں بھی صدارتی نظام تھا، وہ بھی آمریت کا ہی شاخسانہ تھا۔ صوبائی خود مختاری وہاں بھی نام کو نہیں تھی، صوبے اس وقت بھی صوبائی خود مختاری خاص طور پہ مشرقی پاکستان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، جبکہ تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ صدر ایوب خان کی ذات کے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے۔ تو مشرقی پاکستان کے عوام جو ہے اس حکومت کو، ایوب خان کی حکومت کو آمرانہ حکومت کہہ رہے تھے، اور مغربی پاکستان کی حکومت تصور کر رہے تھے، اور اس حوالے سے اس سے نفرت کر رہے تھے کیونکہ اس میں
سارے اختیارات جو ہیں وہ صدر ایوب خان کے آس پاس گھوم رہے ہیں، جبکہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ پھر شیخ مجیب الرحمن کے جو 6 نکات ہیں یہ بھی اہم سبب بنتے ہیں علیحدگی کا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمن کے جو 6 نکات سامنے آتے ہیں، 6 پوائنٹ سامنے آتے ہیں، اس میں ایک طرح سے علیحدگی کی بو شروع سے ہی محسوس ہو رہی تھی کہ فوج بھی الگ، کرنسی بھی الگ، ایک حصے کے وسائل دوسرے حصے پہ استعمال نہیں ہوں گے، تو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے 2 صوبوں پہ مشتمل جو ہے وہ الگ الگ ریاستیں بنا دی جائیں یا نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ نیم وفاق جو ہے وہ وفاق سے تھوڑا ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرکز اس میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اکائیاں نیم وفاق میں بھی ہوتی ہیں، نیم وفاق میں اکائیاں آزاد ہوتی ہیں، وہ جب چاہے مرکز کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں۔ تو نیم وفاق کی شکل یہاں پہ شیخ مجیب الرحمن جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو بھی وہی خواب دکھا رہے ہیں۔ پھر جب الیکشن میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں جو خواب دکھائے گئے ہیں انتخابی مہم کے دوران اور منشور میں، وہ اب اسی طرح سے پورے بھی ہوں۔ تو صوبائی خود مختاری کا جو شیخ مجیب الرحمن کی جانب سے ڈرامہ 6 نکات کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ کافی حد تک ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھٹو مجیب اختلافات، ان اختلافات نے بھی علیحدگی کے مسئلے کو مزید جو ہے وہ ہوا دی تھی۔ اختلافات تھے، چاہیے یہ تھا کہ مذاکرات کی میز پہ ان اختلافات کو دور کیا جاتا، لیکن اس وقت مجیب الرحمن جو ہیں وہ جلد از جلد اقتدار چاہتے ہیں، جبکہ بھٹو جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے مذاکرات اور پھر اقتدار کی منتقلی۔ خاص طور پہ بھٹو نے 3 مارچ 1971 کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس کا بائیکاٹ کیا، وہ خود بھی نہیں گئے۔ پھر ساتھ میں انہوں نے دھمکی دی اپنے نمائندوں کو بھی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شریک ہوتا ہے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مطلب کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش نہیں کی گئی، جو موجود قیادت تھی اور جو سیاسی قائدین تھے، یہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے۔ پھر فوجی کارروائی نمبر 10 پہ 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمن نے بغاوت کا اعلان کیا، باقاعدہ طور پہ جو ہے سرکاری اور نیم سرکاری جتنی بھی عمارتیں ہیں ان پہ بنگلہ دیش کے پرچم لہرائے گئے، اور اب اس کے بعد مجیب الرحمن جہاں خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لفظ بنگلہ دیش استعمال کرتے ہیں۔ پھر سول نافرمانی کی جو تحریک تھی اس میں قتل عام کیا جا رہا ہے۔ صورتحال جب آؤٹ آف کنٹرول نظر آتی ہے تو فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پہلے پہل میجر جنرل یعقوب علی خان سے کہا جاتا ہے، لیکن وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں انکار کرتے ہوئے کہ میں فوجی کارروائی نہیں کروں گا۔ ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کے بھیجا جاتا ہے اور تمام اختیارات دیے جاتے ہیں۔ بہت سختی کے ساتھ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹکا خان کی جانب سے۔ ایسے میں حالات تو کنٹرول ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں دب جاتی ہیں، اور بہت سارے بنگالی جو ہیں جو اس وقت بغاوت پر آمادہ ہیں وہ سرحد عبور کرتے ہیں اور انڈیا چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ مکتی باہنی کی تنظیم کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو فوجی کارروائی کی گئی تھی بہت سختی کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے تھے، اور انڈیا نے بھی جو ہے فوجی ایکشن جو کیا گیا تھا بہت سختی کے ساتھ اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اور بنگالی عوام کے دل میں بھی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے گنگا طیارے کا اغوا۔ یہ ایک ڈرامہ ہی تھا کہ بھارت نے ایک طیارے کو اغوا کیا اور لاہور پہنچا کر ساری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر عائد کر دی، اور پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو فضائی راستہ تھا اس کو بند کر دیا گیا، کیونکہ فضائی پابندیاں انڈیا کی جانب سے عائد کر دی گئی تھی۔ تو یہ ایک سازش تھی۔ پاکستان ایسا ملک اس وقت جس کے 2 حصے اور 2 حصوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ دنیا کا واحد ملک جو 2 حصوں پہ مشتمل ہے اور دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے 1600 کلومیٹر کا۔ قیام پاکستان 3 جون 1947 کا جب منصوبہ زیر غور تھا تو اس وقت قائد اعظم نے بھی ایک مطالبہ کیا تھا کہ بائی روڈ جو ہے وہ دونوں حصوں کے لیے جو ہے وہ راستہ دے دیا جائے، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی گئی تھی۔ تو 2 حصے جو ہیں ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، جغرافیائی فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور درمیان میں دشمن ملک موجود ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس وقت جو فل فور فیکٹر تھا وہ فضائی رابطہ جو منقطع ہو گیا تھا کہ اسلحے کی ترسیل جو ہے وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کو نہیں کی جا رہی۔ علاقائی جماعتوں کی کامیابی، اب 1970 کے یہ جو انتخابات ہوتے ہیں ان انتخابات میں علاقائی جماعتیں، ملک گیر
عوامی حمایت یافتہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے. یعنی عوامی لیگ کو صرف مشرقی پاکستان میں پسند کیا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں پسند کیا جا رہا ہے. سرحد اور بلوچستان کے حوالے سے ولی خان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ کامیاب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں میں مقبول ہوں. علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ان کے قائدین جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اقتدار جو ہے وہ سونپ دیا جائے اور درمیان میں اختلافات جو ہیں وہ طول اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ رول پلے کیا. پھر بھارت کی فوجی مداخلت، انتخابات کے بعد جو بھی نتائج تھے اور پھر جو بھی پاکستان کی اندرونی صورتحال تھی، اندرونی معاملات میں انڈیا کو مداخلت جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی روح سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انڈیا جو پہلے دن سے کسی موقع کی تلاش میں تھا جس نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس نے بین الاقوامی سرحدوں پر جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی اور پھر ساتھ ساتھ مکتی باہنی کے تحت اس نے تخریب کاری بھی کی. اس نے بہت سے لوگوں کو ٹرینڈ کیا اور پھر وہ لوگ بھی جو بنگالی لوگ جنہوں نے مکتی باہنی کے پلیٹ فارم سے ٹریننگ حاصل کی تھی وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑے. تو یہ جنگ جو ہے وہ جب بہت طول پکڑ گئی، ایک طرف انڈیا لڑ رہا ہے، دوسری طرف بنگالی عوام خود لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اب نفرت ہے اور ان کے تحفظات کو شروع سے ہی دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو ایسے میں بالآخر جو ہے وہ پھر پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. نتیجے کے طور پہ ملک جو ہے وہ دو حصے جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. بڑی طاقتوں کی بھی سازش اس میں ہے. بھارت جو ہے وہ روس کے ساتھ 20 سالہ دفاعی معاہدہ کرتا ہے اور روس جو ہے وہ اس کی پشت پہ موجود ہے. روس کی حمایت کے ساتھ وہ جنگ چھیڑتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ روس کے بہت سے جرنیل باقاعدہ طور پہ دلی گئے، وہاں بیٹھے، وہاں سے انہوں نے ہدایات جاری کی تو پھر بھارت نے جو ہے وہ حملہ کیا اور ڈھاکہ پر قبضہ کر لیا. تو بھارت کے پشت پہ کھڑا ہے روس، اور روس جو ہے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اسے امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں امریکہ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندرون خانہ جو ہے وہ اندرا گاندھی نے امریکہ سے پہلے ہی اجازت لے لی تھی. امریکہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے بھی 2 معاہدے کیے ہیں، سیٹو اور سینیٹو، دفاعی معاہدات ہیں، لیکن امریکہ پاکستان کی مدد کو نہیں پہنچا بلکہ آشیرواد حاصل ہے انڈیا کو امریکہ کی اور اس بنیاد پہ وہ جنگ چھیڑ دیتا ہے. تو یہ جو بڑی طاقتوں کی سازش ہے کہ ہم بحری بیڑے کے انتظار میں ہی رہے، امریکہ کی مدد کی ہی انتظار میں رہے، لیکن امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے کی بجائے اخلاقی اور سفارتی مدد جو ہے وہ انڈیا کی. اسی طرح سے جب مسلم ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آئے تو انہیں منع کر دیا گیا. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. پہلے روز سے ہی بہت سی غلطیاں ملکی قیادت سے ہوئی، سیاستدانوں سے ہوئی جن کو اہمیت نہیں دی گئی. اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی اور جو تحفظات مشرقی پاکستان کے تھے ان کو دور کیا جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ 1973 کے آئین کے حوالے سے بات کریں گے اور اس ٹاپک کو شروع کریں گے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی جو ہے یہ کوئی فوری اور جذباتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی حکمرانوں کے مسلسل ایسے اقدامات تھے جو اس کا سبب بنے، اور اس وقت ان کا نقطہ نظر صرف حکمرانی اور اپنی ذات تک محدود اور اپنے ذاتی فوائد تھا. تو ان تمام چیزوں نے جو ہے وہ یہ راہ ہموار کی جو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا.